बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से सियासी मंजरनामे पर हर रोज़ नई हलचल हो रही है। हुकूमत हो या अपोजिशन दोनों मुतहरिक हो गई हैं। अपोजिशन कुछ मुलाकातें तो सरेआम कर रही है, लेकिन कुछ खुफिया मुलाकातों की भी खबरें आ रही हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप इस वक्त सियासी मंजरनामे पर इम्पोर्टेंस इख्तियार कर गया है और बताया ऐसा जा रहा है कि शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात हुई है, लेकिन दोनों जानिब से ही इस वक्त तक इस मुलाकात की तरदीद की जा रही है। हुकूमत भी कह रही है कि उन्होंने भी अपनी हिकमत अमली बना ली है और किस तरह से जो है अपोजिशन के इन्होंने जो भी अपोजिशन हुकूमत को मुश्किल में डालने के लिए सिचुएशन इख्तियार करेगी उसका मुकाबला करेगी हुकूमत। हबीब साहब, सबसे पहले तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट जो कि खबरें आ रही हैं मुलाकात की, दोनों जानिब से ना तस्दीक कर रहे हैं ना ही इस मुलाकात की तरदीद हो रही है। इनसाइड स्टोरी बताएं, ये चल क्या रहा है, हुआ क्या? देखिए, सबसे पहले तो आप ये जिस मुलाकात का आप जिक्र कर रहे हैं और उसकी ना तस्दीक हो रही है ना तरदीद हो रही है, तो दरअसल ये तासुर जो इससे पैदा होता है, जो अबहाम पैदा होता है, वो इस वक्त अपोजिशन की फेवर में जाता है। यानी अपोजिशन ये तासुर देने में कामयाब हो जाती है कि उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और ऐसी एक्टिविटीज़ है कि बस अभी हमने कालीन खींच लेना है इमरान खान के पाँव के नीचे से। तो लिहाजा ये तासुर को तक़वियत दी जाती है। जब आप कभी तस्दीक भी ना करें, आप तरदीद भी ना करें, तो ये एक बाकायदा सियासी हरबा है जिसको दोनों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जहांगीर खान तरीन साहब, और ज़ाहिर है उनका भी हक़ है कि वो भी सियासत करें, तो वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब या PDM के अंदर शामिल जो जमातें हैं वो भी इस तासुर को तक़वियत दे रही हैं। अब ये है कि अब सुराग ये लगाने की बात है कि ये क्या वाकई मुलाकात हुई या नहीं हुई। अगर बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि मुलाकात ना भी हो तो आपसे जवाब मांगा जाए तो आप उसकी तरदीद नहीं करते खुल के, अच्छा, आप उसको बस खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। सही। तो ऐसे अब इस मामले में मेरी खबर यह है कि ये मुलाकात हो चुकी है। अच्छा, यानी शहबाज शरीफ साहब की और जहांगीर खान तरीन की ये मुलाकात हो चुकी है और इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो काफ़ी पुराना है। वो कोई आज का रिलेशन नहीं है, वो 90s का रिलेशन है। तो इस रिलेशनिंग की वजह से उनके अंदर उस मुलाकात के होने में कोई अमर माने नहीं था, तो लिहाजा बड़ी कंफर्टेबली वो मुलाकात हो गई। और मुलाकात हुई, जहाँ तक जो मुझे पता है, वो ये जो रिसेंटली उनकी मीटिंग हुई थी उससे पहले ये मुलाकात हो चुकी थी। यानी जब जहांगीर खान तरीन साहब ने ओन चौधरी के घर अपना वो इजलास बुलाया था तो उससे पहले ये मुलाकात कर चुके थे। तो अब इस मुलाकात करने के बाद जब आप वहाँ पे अपने लोगों को इकट्ठा करते हैं तो जाहिर है इससे कोई मैसेज आपकी गवर्नमेंट को भी जाता है, और गवर्नमेंट भी इतनी अंधी तो होती नहीं कि उसको इस तरह की मुलाकात का पता ना हो। और फिर जाहिर है इससे मैसेज भी देना मतलूब था, और फिर अपोजिशन भी इससे तगड़ी हो जाती है, उसके बयानिए में जान पड़ जाती है कि जनाब ये लोग हमारे साथ हैं और हम इस वक्त इन पार्टीज़ के अंदर डिस्कस हो रहे हैं, यानी जहांगीर खान तरीन ग्रुप में भी और फिर PMLQ में भी। मुलाकात हुई, उस मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ? देखिए, मसला ये नहीं है कि उस मुलाकात में डिटेल्स में क्या डिस्कस हुआ। अच्छा, ये क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट नहीं है इस वक्त। अच्छा, अगरचे मुझे उसका भी कुछ पता है, अच्छा, लेकिन तो बता देना। लेकिन इस वक्त उस मुलाकात का हो जाना यही काफ़ी है। यानी मुलाकात में आपके ख्याल में जहांगीर खान तरीन साहब ने कहा होगा और सुनाओ मियाँ साहब, और मियाँ साहब ने कहा और तरीन साहब कैसे मिजाज है आपके, बड़े अरसा हो गया मुलाकात ही नहीं, अच्छा चाय पिए, ये कह के मुलाकात ख़त्म हो गई होगी। ऐसा नहीं हुआ होगा। ज़ाहिर है उस मुलाकात में दोनों लोगों को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बारीकियों का इल्म है, तो एक ने दूसरे को पैगाम दिया कि जिस बारीकी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो बारीकी अब नहीं रही। तो ऐसा मौका ज़ाहिर है, बस अब इस बात को इतना ही यहाँ पे क्लोज करते हैं। अच्छा, इससे मजीद बात नहीं बताएंगे? जी, अब आगे बढ़े तो मुलाकात अब आप ये देखिए कि पुराने जब लोगों से बैठे तो फिर क्या बात हुई। ये है, ठीक है, बताएं। इसमें अब तक उन्होंने यही फैसला कि जहांगीर खान तरीन साहब फैसला कर लेंगे, जो जहां भी हैं आप वो कर लें। अब उसमें फर्दन सबसे पूछा गया कि जनाब आपकी क्या राय साहब राय है, आपकी क्या राय है, फलां की क्या राय है, लंगड़ियाल साहब आप बताएं, सलमान नईम आप बताएं, ये क्या करें। सब ने राय दी। अब उस राय में 80% लोग यानी वो ये कह रहे थे कि बिस्मिल्लाह करें और PMLN से हाथ मिला लें। अच्छा,
اب آپ ذرا تصور کریں اگر وہاں 10 بندے تھے تو ان میں سے 8 نے یہ کہا, اگر 20 بندے تھے تو 16 نے یہ کہا کہ جناب ہاں آپ بسم اللہ کریں کیونکہ ہمیں آگے اپنی پارٹی کا مستقبل مخدوش نظر آتا ہے, اور لہٰذا آج اگر ہم پی ایم ایل این سے کوئی سودے بازی کر سکتے ہیں تو بسم اللہ کریں, اس میں دیر نہ کریں. جہانگیر خان ترین صاحب اس پہ خاموش رہے. ہاں خاموش کیوں ہے مجھے وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. اس کے بعد جو کچھ لوگ تھے انہوں نے کہا جہانگیر خان ترین صاحب چھوڑے اس بات کو, کیا پی ٹی آئی اور کیا پی ایم ایل این ایسا کرتے ہیں کہ اپنی آئیڈینٹی, اپنی شناخت الگ رکھتے ہیں اور اسی الگ شناخت کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں. جو پہلے جہانگیر خان ترین صاحب مسکرا رہے تھے اس پہ ان کی مسکراہٹ ذرا زیادہ ہو گئی. اچھا پھر کچھ نے کہا کہ جناب ایک آدھ جو تھا اس نے کہا چھوڑے خان صاحب پی ٹی آئی میں ہی رہتے ہیں, ہم کیا کریں گے دوسری طرف جا کے, جس نے انہوں نے کہا جی جناب پی ایم ایل این والے پہلے بھی بڑے وعدے وعید کرتے رہے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ جناب آپ یاد آپ کو پی ایم ایل این مسلم لیگ ہم خیال بھی ایک ہوا کرتی تھی, اس کے ساتھ باقاعدہ لکھ کے معاہدہ ہوا تھا تو کہ جناب آپ کے ٹکٹ اس طرح ہوگا وہ کہاں پہ گیا. تو انہوں نے کہا جی جناب آپ کا کن پہ بھروسہ کرنے چلے ہیں, آپ چھوڑ دیں. اس پہ وہ جو مسکراہٹ تھی جو پہلے پھیلی پھر ایک دم واپس آ گئی. انہیں یاد آ گیا ہوگا کہ شاید واقعی ہوا تو ایسے ہی ہے, اور خود جہانگیر خان ترین صاحب بھی پی ایم ایل این کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. اچھا اب جناب وہاں پہ جب یہ فیصلہ ہوا تو انہوں نے کہا سب نے, پھر یہ بھی اب سب سیاستدان ہیں, انہوں نے کہا جہانگیر خان ترین صاحب فیصلہ تو کریں گے آپ, لیکن اب یہ بتائیں کہ کرنا کیا ہے. اب وہاں پہ پھر کسی نے سیانے نے کہا کہ جناب چپ رہیں. انہوں نے کہا کیوں چپ کیوں رہیں, آپ نے وہ چپ ہونے کا سوال پوچھا تھا, خاموشی, وہ اس کا جواب. انہوں نے کہا چپ رہیں. انہوں نے کہا چپ رہنے کا کیا مسئلہ. انہوں نے کہا آپ کو اس بات پہ یقین ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی خود عدم اعتماد لے کے آئیں گی, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اعلان کر دیں اور پتہ یہ چلے کہ عدم اعتماد تو آئی نہیں, تو لہٰذا ہم تو کسی گھر کے نہیں رہیں گے. تو پھر آپ ایسے ماحول سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ چپ رہیں اور انتظار کریں کہ کیا واقعی تحریک عدم اعتماد پیش ہوتی ہے, اور اگر تحریک عدم اعتماد پیش ہوتی ہے تو پھر ہم اپنا فیصلہ کریں اور پھر ہم اپنے کارڈز شو کریں. تو یہ وجہ ہے ان کی خاموشی کی کہ بہت سارے لوگوں کو تو یہ بھی بھروسہ نہیں ہے کہ یہ عدم اعتماد تک جائیں گے بھی یا نہیں جائیں گے. تو یہ ہے جی معاملہ کہ اب اس میں جو طے پا رہا ہے وہ ابھی تک تو یہ ہے, لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, اس میں اب بھی وہ آوازیں کوئی اتنی illogical نہیں ہیں جہانگیر خان ترین گروپ میں, وہ اگرچہ کم ہیں, تعداد میں کم ہیں, لیکن وزن میں زیادہ ہیں تھوڑی سی, کہ جناب پی ٹی آئی نہ چھوڑیں. جی سعد صاحب اب آپ کو کیا لگتا ہے انسائٹ سٹوری جاننے کے بعد کہ جہانگیر ترین گروپ کیا کرے گا, کیا اپوزیشن کا ساتھ دے گا یا پھر تمام جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے, ظلم تو نہیں کہیں گے, جو بھی ان کی آپسی رنجشیں ہیں اس کے باوجود بھی ادھر ہی رہیں گے پی ٹی آئی میں؟ دیکھیے سیاست کا خاص طور پہ اس طرح کی جب سچویشن ہو جہاں پہ گروپنگز بن رہی ہوں, پارٹی کے اندر بن رہی ہوں یا ایک دوسرے کے خلاف بن رہی ہوں, اس کے اندر ماضی کا رول یہ رہا ہے کہ جو لیڈر کے ساتھ صف بندی ہوتی ہے, کسی بھی ایک لیڈر کے ساتھ صف بندی ہوتی ہے, اس میں یا لیڈر اپنی صف بندی سے 2 قدم آگے ہوتا ہے اور صف بندی تھوڑی سی پیچھے ہوتی ہے. جس طرح نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ 90 کی دہائی کے اندر مجھے سب نے کہا قدم بڑھاؤ تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا, یا وفاداران جو ہیں وہ زیادہ آگے ہوتے ہیں اور لیڈر ان سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا رکھنا چاہیے, میں اس پہ سوچ لوں, آج نہیں, اس ہفتے نہیں, اگلے ہفتے, مہینے بعد. اس سچویشن میں مجھے لگتا یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی کے اندر اس طرح کے لوگ شامل ہیں جو کہ اپنی کنسٹیچوئنسی پالیٹکس کی وجہ سے یا اپنی فیوچر کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا دیر پا فیوچر نون لیگ میں یا پیپلز پارٹی میں ہو, لیکن جہانگیر ترین صاحب ابھی نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ پوری طرح ہاتھ ملانے میں اتنے کمفرٹیبل نہیں ہے. مطلب لیڈر جو ہے وہ بھی تھوڑا سا پیچھے ہے, یا وہ اپنی پارٹی کے لوگوں یا وہ اپنی گروپ کے لوگوں کو پیچھے لے کے آئے گا اور یا ایونچولی ان کو جوائن کرے گا. آئی ڈونٹ تھنک کہ ایسے ہو رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب یہ کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کو بندے پیچھے سے کھینچے, جس طرح ابھی حبیب صاحب نے بھی کہا.
ہم نے اب سے کچھ عرصہ پہلے اپنی سیاست میں ایک وعدہ کیا تھا جس کو چارٹر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں، اور اس وعدے کا ایک بڑا بنیادی فیچر یہ تھا، خاص طور پہ جو پاکستان مسلم لیگ اور نون نے اور پیپلز پارٹی نے کیا، اس کا ایک بڑا بنیادی فیچر یہ تھا، بلکہ پورا چارٹر آف ڈیموکریسی بنا اس بنیادی نقطے سے تھا کہ ہم پاور میں آ کے ڈیموکریٹک گورنمنٹس کو انڈو نہیں کریں گے۔ حبیب صاحب اس کا نقطہ تھا کہ ہم الیکشن زور و شور سے لڑیں گے سب لوگ، اور لیکن جو بھی ایک دفعہ جیت گیا اس کو ہم اپنی ٹرم پوری کرنے دیں گے، اور اس بنیادی بات کو بار بار 2005 چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد ریٹریٹ کیا گیا۔ اسی کی بیسس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی ایک کنفارمسٹ گورنمنٹ بنی 2008 کے اندر، جو بعد میں علیحدہ تو ہوئی، لیکن جب عمران خان صاحب اپنا دھرنا لے کے آ گئے تو ان کو بچانے کے لیے، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو بچانے کے لیے، آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کے اندر گئی، اعتزاز احسن صاحب نے ایک تقریر کی، کہا کہ ہم ہمیشہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم یہ رسا کشی کر کے حکومتیں نہیں گرائیں گے، کیونکہ جب بھی رسا کشی کر کے حکومتیں گری ہیں وہ ایک یا دوسری یا تیسری حکومت کے بعد پھر یا کوئی آمریت آ گئی ہے یا کوئی 58(2)B آ گئی ہے، تو ایک وعدہ کیا گیا جمہوریت کے نام پہ کہ الیکشن سب زور و شور سے لڑیں گے، لیکن الیکشن کا جو بھی رزلٹ ہوگا ہم اس کو 5 سال کے لیے برداشت کریں گے۔ وہ وعدہ ہو گیا ختم۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے وعدہ صرف پیپلز پارٹی اور نون نے آپس میں کیا تھا، اگر کسی اور کی حکومت آ گئی تو وہ وعدہ ویلڈ نہیں ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے۔ تو جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا بنیادی وعدہ تھا کہ میں آپ کے بندوں کو توڑ کے 5 سال پہلے آپ کی حکومت نہیں گراؤں گا، بائی دی وے جو 2 درمیان میں پرائم منسٹرز ریموو ہوئے ہیں اس چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد، جو 2 پرائم منسٹرز ریموو ہوئے ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب بھی، ان کو جمہوری پروسیس سے توڑ جوڑ سے نہیں ریموو کیا گیا، سپریم کورٹ نے کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کے اندر ریموو کیا۔ نواز شریف صاحب بھی پیناما کا کیس کے اندر ریموو ہوئے، کوئی توڑ جوڑ سے، ووٹ آف کانفیڈنس سے، ہارس ٹریڈنگ سے ریموو نہیں ہوئے۔ 90 کی دہائی کے اندر 2 طریقوں سے گورنمنٹس ریموو ہو رہی تھیں، ایک 58(2)B سے اور ایک ہارس ٹریڈنگ سے۔ تو وعدہ یہ کیا گیا کہ 58(2)B کو ہم ختم کر دیں گے، جو کہ 18ویں ترمیم میں ختم کر دیا، اور چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر قائم رہیں گے، یعنی کہ ایک دوسرے کی ہم گورنمنٹس، ڈیموکریٹک گورنمنٹس کو ہم نہیں گھسیٹیں گے یا گرائیں گے۔ وہ وعدہ ہو گیا اب سے ختم۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وعدے کے ختم ہونے کے بعد کیا یہ صرف عمران خان صاحب سپیسیفک بات ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے بندے ادھر توڑ لیں اور پیپلز پارٹی کے بندے ادھر سے جوڑ لیں اور نون لیگ پھر اکٹھی ہو جائے اور کام کرے، یا اب یہ ایک روایت چل پڑی ہے جو کہ 2023 تک اگر یہ حکومت چل بھی جائے تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ چودھری نثار صاحب کے گروپ کو توڑ رہے ہوں گے اور چودھری نثار صاحب کا گروپ ادھر آ رہا ہوگا اور پیپلز پارٹی میں مطلب یہ کیا اب یہ روایت چل پڑی ہے؟ کیا ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ہم واپس 90 کی دہائی میں جا چکے ہیں؟ جو 2 میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پی ٹی آئی تو چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ نہیں تھی نا، تو انہوں نے ان سے جب بھی بات ہوئی انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں سائن کیا، لیکن یہ 2 میجر پولیٹیکل پارٹیز تو اس کا حصہ تھیں، پچھلے 10 سال میں انہوں نے ایک دوسرے کو ڈیفینڈ بھی کیا۔ تو اب لگتا ہے کہ وہ وعدہ تو ہو گیا ختم۔ جب وہ وعدہ ختم ہو گیا تو ہمیں کانسٹیٹیوشنل امپیریٹیوز کو دیکھنا پڑے گا۔ گورنمنٹ گر جاتی ہے، ایک جملہ، گورنمنٹ گر جاتی ہے، جس طرح کہ کل رانا ثناءاللہ صاحب ہمارے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ اگر جہانگیر ترین یا اگر کوئی بھی پی ٹی آئی کے 10 بندے ریزائن کر جائیں تو ان کی میجورٹی ختم ہو جائے گی، ووٹ آف کانفیڈنس کال ہوگا، اپنے بندے ان کے پورے نہیں ہوں گے، ووٹ آف کانفیڈنس وہ نہیں لے سکیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم یہ کوئی 4 مہینے 6 مہینے 8 مہینے کی بات تو نہیں کر رہے نا، ہم بات کر رہے ہیں کہ فروری مارچ میں کیا ہوگا۔ بالکل کہا جا رہا ہے کہ عدم اعتماد لے آئیں گے۔ اگر فروری مارچ کے اندر گورنمنٹ کلیپس کر جائے اور نمبرز اس طرح کے ہوں کہ ڈیفیکشن سے گورنمنٹ کلیپس کیا یا ریزگنیشن سے کلیپس کیا تو وہ والے بندے اب واپس ووٹ نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب ہے کسی کے پاس بھی میجورٹی نہیں ہوگی۔ صاحب ابھی اپوزیشن کو خود بھی معلوم نہیں ہے کہ ہم کیا کریں گے۔ اچھا نہیں، اگر عمران خان صاحب کے بندے یا ریزائن کر جائیں، جہانگیر ترین صاحب کے گروپ والے، یا ڈیفیکٹ کر جائیں اور ڈسکوالیفائی ہو جائیں تو کسی کے پاس میجورٹی نہیں ہوگی۔ تو گوئنگ انٹو دی بجٹ، آج مارچ اپریل سے مئی کے بجٹ تک جاتے جاتے کیا انٹرم گورنمنٹ بنے گی، نیشنل گورنمنٹ بنے گی، وہ آئی ایم ایف کی لیجسلیشنز کیسے کرے گی؟ مہربانی کر کے جو بھی طریقہ، میری ایک جملہ، مہربانی کر کے جو طریقہ بھی سوچیں، جمہوری اختیار ہے گورنمنٹ کو گرانے کا، کانسٹیٹیوشن میں پروسیجر ہے، لیکن جو بھی کریں اس کو اینڈ گول تک سوچیں۔ صرف گورنمنٹ گرانا مسئلہ نہیں ہے، اس کے بعد پاکستان میں کیا ہوگا
اس بات کو پوری وار گیمنگ کر لیں. اس کے بڑا بعد اہم سوال ہے جو آپ اٹھا رہے ہیں، اپوزیشن کے سامنے رکھ رہے ہیں. اپوزیشن بھی ساتھ ساتھ یہی کہہ رہی ہے کہ اگر حکومت کسی کی بھی آ جاتی ہے اب تو بھی 3 سال لگیں گے حالات کو ٹھیک ہونے میں. لیکن یہ جو بات حبیب صاحب ہم ملاقاتوں کی کر رہے ہیں نا، خصوصی خاص طور پر جہانگیر ترین کے ساتھ، آپ بتا رہے ہیں کہ 15 فروری کو جو اشاعیہ ہوا، ہم خیال گروپ سے انہوں نے ان کے سامنے بات چیت رکھی، اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے بھی بات کی ہے. میڈیا سے بات کرتے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاسی لوگ ہیں اور ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں. آج کل کی موجودہ صورتحال میں ضروری تھا کہ ہم سب لوگ مل کے بیٹھیں اور جو چیزیں چل رہی ہیں ان کے اوپر مشاورت کریں، ہر ایک کی رائے لیں تاکہ ہمیں ایز اے گروپ کوئی سوچنے کا موقع ملے، فیصلہ کرنے کا موقع ملے. سیاسی لوگ ہیں ہم ہر ایک سے رابطہ رکھتے ہیں. رابطے تو پہلے بھی چلتے تھے، ابھی بھی چل رہے ہیں اور آئندہ بھی چلتے رہیں. رابطے پہلے بھی ہوتے تھے، رابطے اب بھی ہوں گے. جہانگیر ترین گروپ کی بات ہم نے کی حبیب صاحب. اب مجھے یہ بھی آپ بتائیں ذرا، حکومت کس طرح سے اپوزیشن کے ہتھ کنڈوں کو جو کہہ رہی ہے کہ ہم روک لیں گے، وہ کس طرح سے روکے گی؟ دیکھیں اس میں 3 فیکٹر بڑے امپورٹنٹ ہیں اس پالیٹکس میں، اس رائٹ ناؤ. وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اپوزیشن اس وقت بہت تگڑی ہو جاتی ہے، یا تحریک عدم اعتماد اس وقت بہت تگڑی ہو جاتی اگر اس کو تھپکی بھی حاصل ہو. آج ہمارے جو ایاز امیر صاحب ہیں انہوں نے اپنے کالم میں واضح طور پہ لکھا کہ تھپکی کے بغیر معاملہ آگے نہیں چل سکتا. تو ایک فیکٹر یہ دیکھنا ہے کہ وہ تھپکی ہے یا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے کیا وہ یکسو ہے یا نہیں ہے. اور تیسری بات یہ دیکھنی ہے کہ جس کو ڈرا رہے ہیں یعنی عمران خان، کیا وہ ڈر رہا ہے یا نہیں. یہ 3 چیزیں بنیادی. ڈر رہے ہیں جہاں تک اب پہلی تھپکی کے بارے میں تو میں کیا عرض کروں. اچھا وہ تو ظاہر نظر نہیں آتی. ضروری ہے کہ اگر تھپکی ہو تو باقی سارے سوال irrelevant. اچھا ہاں، باقی سارے سوال irrelevant ہیں. جی. تو اب اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ اپوزیشن یکسو ہے یا نہیں ہے. جہاں تک اپوزیشن کی یکسوئی اگر آپ ان معنوں میں لیں کہ کیا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کے بالکل اکٹھے ہو چکے ہیں، ہائیڈروجن اور آکسیجن کی طرح مل کے پانی بن چکا ہے، تو ایسی صورت ابھی نہیں آئی. بیچ میں کئی بد اعتمادیاں باقی ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات. اور مولانا فضل الرحمان کے ذہن میں تو بہت سارے اشکالات ہیں آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں. اچھا. اور بالخصوص جو سینٹ میں جو کچھ ہوتا ہے اس میں مولانا کسی حد تک پھر سوچنے میں حق بجانے بھی ہے. تیسری بات ہے کہ کیا جس کو ڈرا رہے ہیں وہ ڈر رہا ہے یا نہیں ڈر رہا. یعنی عمران خان صاحب نے ایک تو پہلے تقریر کی کہ جناب جب میں باہر نکلوں گا تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. اچھا انہوں نے اس کا ٹریلر چلایا منڈی بہاؤدین میں. میری انڈرسٹینڈنگ اب جو لوگوں سے بات کر کے مختلف لوگوں سے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یعنی وزیر اعظم اپنی حکومت تو بچانا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ حکومت کو بالکل ایسے تلے بیٹھیں گے گرا دیں. کوئی بھی نہیں ایسا چاہتا. ہاں کوئی بھی نہیں چاہتا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ حکومت بچانے کے لیے ایک خاص حد سے آگے نہیں جانا چاہتے. اچھا وہ کیوں؟ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے جو کچھ کیا ہے میں اگلے 1-1.5 سال میں اس کو مزید بہتر کر سکتا ہوں. یہ ان کی رائے ہے تو مجھے وقت ملنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کھیل میں چٹ بھی میرا اور پٹ بھی میری. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں بچتا ہوں اور مجھے اگلا ٹائم مل جاتا ہے تو میں بہتر پرفارم کر سکتا ہوں، ویل اینڈ گڈ. لیکن اگر میں نہیں بچتا، فرض کیا کہ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ مجھے اقتدار چھوڑنا پڑتا ہے تو میں ہر حد نہیں کراس کروں گا. تو لہٰذا میں کمفرٹیبلی میں حکومت سے نکل جاؤں گا اور پھر نکل کے جب مجھے نکال دیا جائے گا تو ان کی جو میں انڈرسٹینڈنگ کی بات کروں، یہ انہوں نے کہا نہیں ہے، میں اپنی انڈرسٹینڈنگ آفٹر ٹاکنگ ٹو مینی پیپل وہ یہ ہے کہ مجھے تو بڑا فائدہ ہوگا کیونکہ میں تو باہر آ کے یہ بتاؤں گا کہ میں نے 1 2 3 4 کام کیے تھے، میں نے بیج بو دیے تھے، موسم بھی اچھا ہو گیا تھا، سارا کچھ تھا، میں نے فصل کاٹنی تھی تو دیکھو انہوں نے آگ لگا دی فصل کو. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ اتنا بڑا ایلیگیشن ہے اور عمران خان صاحب کے پاس بہرحال یہ مشینری بھی موجود ہے اور یہ صلاحیت بھی موجود ہے. دیکھیے ان کی سب سے بڑی صلاحیت عمران خان کی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کل بڑا جلسہ کر لیا. میں سمجھتا ہوں عمران خان کی سب سے بڑی صلاحیت یہ ہے کہ ان کے سامنے ایک آدمی بھی بیٹھا ہو تو وہ اس کے زور پہ بھی تقریر کر سکتے. ایسے ہی یہ صلاحیت پاکستان کے لیڈروں میں بہت کم ہے. تو جب وہ باہر نکلیں گے وہ چاہے ایک آدمی سے شروع کریں تو کام وہ
جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا پخا سکتے ہیں، تو کام جو ہے نا وہ پخا سکتے ہیں، اور اس لیے وہ زیادہ پریشان نہیں ہے کہ میری حکومت گر جائے گی تو پتہ نہیں کیا طوفان آ جائے گا، وہ طوفان بعد میں اٹھا لیں گے. تو لہٰذا اس کھیل میں آفٹر ریئلائزنگ سو مینی تھنگس ان کو لگ رہا ہے کہ یہ دونوں سائڈیں مجھے فائدے میں ہیں. سعد صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے حکومت کس طرح سے ٹیکل کرے گی اپوزیشن کو اب؟ بھائی میرے خیال میں تو لٹمس ٹیسٹ اس سے پہلے ہی ہمیں ایک ٹیسٹ کر لینا چاہیے. اس بات کا آہستہ آہستہ سب لوگوں کو ادراک ہوتا جا رہا ہے اس وقت کہ حکومت گرانے کے بیسکلی دو طریقے ہیں اپوزیشن کے پاس. ان ہاؤس پارلیمنٹ کے تھرو گرانے کے دو طریقے ہیں. ایک کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے کچھ بندے 10 بندے ریزائن کر جائیں، لیٹس سے جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کے 10 بندے ریزائن کر جاتے ہیں، ووٹ آف کانفیڈنس کال کرنے کی بات ہوتی ہے تو 172 ان کا نمبر پورا نہیں ہوتا. لیکن اپوزیشن کے پاس ایک میں انٹرجیکٹ کرنا چاہوں گا ایک فکر میں، ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت یعنی پنجاب کی بنانے والے شخص کا نام بھی جہانگیر ترین صاحب. بالکل بالکل. اچھا جہانگیر ترین صاحب کے 10 بندے ریزائن کر جاتے ہیں یا نہیں آتے یا واٹ ایور، 172 کا نمبر حاصل نہیں ہوتا تو حکومت ختم ہو جاتی ہے. پرائم منسٹر صاحب پرائم منسٹر نہیں رہتے، کسی اور کو پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ آپ 172 پورے کریں، تو ڈیفیکشن کے بغیر کوئی بندہ بھی 172 پورے نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. تو کسی کی گورنمنٹ نہیں بنے گی، جنرل الیکشن کال کر دیے جائیں گے. جنرل الیکشن کا مطلب ہے کہ ساری پارلیمنٹ گھر چلی جائے گی. جی اگر ڈیفیکٹ ہو جائیں، دوسری آپشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بندے ڈیفیکٹ ہو جائیں، ان کے خلاف ووٹ کر دیں. خلاف ووٹ کرنے سے بھی وہ ایفیکٹولی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. ڈیفیکٹ ہو چکے ہوں گے تو وہ جب کیونکہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ڈیفیکٹ کر جائیں گے اور پارلیمان کا حصہ نہیں رہیں گے تو نئے پرائم منسٹر کے لیے وہ ووٹ نہیں کر سکتے. تو پھر بھی کسی کے 172 پورے نہیں ہوں گے تو پھر بھی جنرل الیکشن کال کرنا پڑے گا. صحیح. دونوں صورتوں میں اگر اپوزیشن کا یہ خیال ہے کہ جنرل الیکشن ہم کال کروانا چاہتے ہیں تو اس کا تو ایک بڑا سمپل طریقہ ہے، آپ ووٹ آف کانفیڈنس کال ہی نہ کریں، آپ ساری اپوزیشن ریزائن کر دیں. بھائی ساری اپوزیشن ریزائن کر دے گی تو جنرل الیکشن کال کرنا پڑے گا نا. تو سمپل سا ٹیسٹ ہے، آپ پوچھ لیجئے کہ کتنے استعفے ہیں بلاول صاحب کی جیب میں، کتنے استعفے ہیں شہباز شریف صاحب کی جیب میں. اگر ان کی پارٹی کے سارے استعفے ان کی جیب میں ہیں تو بات اور ہے، اگر نہیں جیب میں تو یہ موو نہیں آ رہی اس طرح. وہ تو پیپلز پارٹی بھی تو اس کے خلاف ہے نا، وہ تو ساتھ ہی نہیں دے گی. کیونکہ جس بھی صورت کے اندر آپ گورنمنٹ گرائیں گے آپ کو جنرل الیکشن کال کرنا پڑے گا، جس کا مطلب ہے کہ ممبرز نہیں رہیں گے. یہی ہوگا نا کہ سارے لوگ گھر چلے جائیں گے. بالکل. اگر سارے لوگ گھر جانے کے لیے تیار ہیں تو استعفے کدھر ہیں؟ اور اگر استعفے وہ نہیں دے رہے تو پھر وہ جنرل الیکشن کیوں کال کروا رہے ہیں؟ تو لٹمس ٹیسٹ اس کا یہ ہے کہ آپ جو لانا چاہتے ہیں عدم اعتماد کی تحریک اور اس نے پاس کروانا چاہتے ہیں، ان کا اینڈ گول یہی ہے نا کہ گورنمنٹ گر جائے گی اور الیکشن ہو جائے گا. یہی اینڈ گول ہے نا. جی. تو آپ الیکشن کروانا چاہتے ہیں، ویسے ہی استعفے دے دیں تو الیکشن ہو جائے گا. یہ وہ کر نہیں رہے اور کر اس لیے نہیں رہے، اختلاف بھی تو ہے کر اس لیے نہیں رہے کیونکہ استعفے ان کے پاس نہیں ہیں. اچھا اگر لوگ اپنے استعفے نہیں دینا چاہتے، لیٹس امیجن کہ پیپلز پارٹی کے یا نون لیگ کے کچھ لوگ ہیں جو استعفے نہیں دینا چاہتے، یعنی وہ ایم این اے کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، تو پھر جنرل الیکشن میں وہ کیسے کریں گے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حیدرآباد دکن میں ایک زمانے میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ آپ کسی کے گھر کے سامنے جا کر تالی بجاتے تھے. اچھا وہ کیوں؟ دستک دینے کے لیے، یعنی دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے، بیلز اس وقت گھنٹیاں تو نہیں ہوتی تھی بجلی کی، تو آپ تالی بجاتے تھے. تو تالی بعض اوقات کسی کے گھر کے سامنے کوئی بڑا آدمی تالی بجا کے مطلب وقت طے پایا کہ میں فلاں وقت آؤں گا تو نیچے آ کے تالی کسی اور نے بجا دی. ٹھیک ہے. اچھا اس طرح کئی لطیفے بھی ہوئے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن کے گھر کے باہر آ کے تالی کسی اور نے بجا دی ہے، یہ کسی اور کی تالی سمجھ رہے ہیں. اچھا مجھے بھی آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا ہے لیکن بریک بھی مجھے لینی ہے، جلدی سے بتا دیں. تھپکی کا آپ نے ذکر کیا، یہ تھپکی مل کس کو رہی ہے؟ دیکھیے بعض اوقات میں نے وہ اسی لیے واضح کیا تھا، میں نے اسی لیے حیدرآباد دکن کی مثال دی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ اپوزیشن جس تالی کو اصل تالی سمجھ رہی ہے وہ اصل نہیں ہے. اور میں ایک جملہ کہوں، ایک جملہ، تھپکی کسی کو بھی نہیں مل رہی. ہر بندہ اپنے زور بازو پہ جو کر سکتا ہے وہ کرے، ادھر ادھر نہ دیکھے. اگر نہیں کر سکتے تو نہ کریں، اپنے زور بازو پہ انحصار کریں، باقیوں پہ نہ. اس کے ساتھ ہی بریک کی جانے پڑے، واپس آئیں گے، مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। हबीब साहब, हुकूमत ने अब कहा है कि वज़रा और पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। काबीना ने इस ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है और इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक का कानून तब्दील किया गया है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए? देखिए, मैं तो बहुत पहले से इस बात का कायल हूँ कि इस तरह ही होना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल लोग होते हैं, खा वो वज़रा हों, सूबाई वज़रा हों, MNAs हों, MPAs हों, और इनके इलाकों में अगर इलेक्शन हो रहा हो और ये जाके वहाँ पे अपनी खिदमात ना गिनवा सकें, अपने काम ना याद दिला सकें, नए ना करें, और वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म ना जा सके और बात बात पे उसको जुर्माने के नोटिसेस हो रहे हों, तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा जमहूरियत के साथ कोई मजाक नहीं है। और मैं आपको ये भी अर्ज़ कर दूँ कि आप चूँकि अच्छी तरह जानते हैं दोनों कि मैं इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को बाकायदा तौर पे नालायक समझता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि इनके अंदर अपना फ़ायदा देखने की भी सलाहियत नहीं है। चूँकि पाकिस्तान में लायक लोग पॉलिटिक्स में आते नहीं हैं, इस वजह से हम इन नालायकों के हाथों में ये कमाल है। बात यह है कि ये जो कायदा ज़ाब्ता बनाया था, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिलकर बनाया था। इनको इतना भी नहीं समझ, यानी आप अंदाज़ा लगाएं, ये हैं हमारी सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज़, इनको इतना भी अंदाज़ा नहीं है कि भाई दुनिया में जमहूरियत कैसे आगे बढ़ती है, और फिर हमें ये जमहूरियत की बातें सुनाते हैं। भाई, आप दुनिया में वज़रा-ए-आज़म, आप चूँकि खुद आपकी नीयतें हमेशा ख़राब रहती हैं, आपने किसी इलेक्शन को नहीं मानना होता, आपने किसी ज़ाब्ते को नहीं मानना होता, इसलिए आपने दुनिया जहान के मुश्किल तरीन ज़ाब्ते इलेक्शन के वो पाकिस्तान में बना दिए हुए। ये इतने अनरियलिस्टिक हैं कि आप इनको अमेरिका और यूरोप में ले जाए ना, लोग इनको रद्दी की टोकरी में डालते हैं। अच्छा, ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से इलेक्टोरल जो प्रोसेस है उसके तालिब इल्म के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, ये साहब अमेरिका में रह के इनसे पूछ के देख लें कि हमारे इलेक्टोरल जो जितने ज़ाब्ते हैं ना, ये सिर्फ रद्दी का टोकरा है और कुछ नहीं। इतनी पाबंदियां नहीं होनी चाहिए, इतनी पाबंदियां होनी ही नहीं चाहिए। ये जमहूरियत है, या आपने एक खास अरसे में इलेक्शन कमीशन की आमरीत कायम करनी होती है, क्या करना होता है? तो लिहाजा ये बहुत ही उम्दा बात है, ये देर से ख्याल आया, लेकिन मसला यह है कि ये हुकूमत ने किया। अब हुकूमत इस नलायकों को कौन समझाए कि तुम जो पहले नलायक सारे इकट्ठे हुए थे, जाके तुमने इलेक्शन कमीशन में कहा था कि नहीं जी हम ऐसा नहीं करेंगे, तो अब फिर सारे नलायक बैठ जाओ। कम से कम इतनी तो अक्ल का सबूत दे दो कि यार असम्बली में जाओ, बैठो, कि यार ये बताएं कि ये इस तरह तरीक़ाकार चल सकता है। कल को इलेक्शन यहाँ पे होगा, अच्छा कल को आप हुकूमत में होंगे, आप में हुकूमत में होंगे, पंजाब में होगा, क्या पंजाब में MNAs MPAs इलेक्शन में नहीं जाएंगे? भाई जाना पड़ेगा ना। बिल्कुल, जब बल्दियाती इलेक्शन हो रहा तो इस ज़ाब्ते को ख़त्म करते हैं। तो लिहाजा कम से कम चलिए, निस्बतन मैं समझता हूं कि कम नालायकी के साथ एक अच्छा कदम उठाया है। ठीक है, ये तो एक होना चाहिए। तो अब इसको पॉलिटिकल पार्टीज को भी अगर इत्माद में ले लेते, इलेक्शन कमीशन को भी इत्माद में ले लेते, तमीज़ के साथ ये काम कर लेते, तो ज़्यादा अच्छा होता। मेरे असातिज़ा ने जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो कुछ बात हुई, कुछ मैं भी अर्ज़ करने गया अपने हेडमास्टर साहब के पास और कुछ दूसरे भी गए जी। तो मुझे उन्होंने ये कह के शाबाश दी। उन्होंने कहा कि तुमने ये काम तुमने बात वही की है जो पहले दूसरे बदतमीजी से कर रहे थे, तो तुमने शराफत से आके कर ली। तो बात ये है कि भाई काम करने की तमीज़ सीख लें। ये अब आप हुकूमत में हैं, बड़े हो गए, खुदा का नाम माने, ये मुल्क को अब इस तरह मजाक ना बनाए कि इसको इतने अच्छे इकदाम को ऑर्डिनेंस के जरिए आप जारी कर रहे हैं। लेकिन ये भी है कि ज़ाब्ते अखलाक की तब्दीली पर तमाम जमातों ने भी साथ साथ इत्तफाक किया है। ये बताएं कि इस इकदाम से अब कोई वो शफाफियत पर तो यानी आप शुक्र करें नालायकों को 10 साल बाद अपनी नालायकी समझ में आ गई। थैंक्स गॉड, या अल्लाह तेरा कितना शुक्र है, कितने रोशन ज़मीर और रोशन ख्याल है हमारे लीडर। क्रेडिट देते तहरीक इंसाफ को इसका थोड़ा सा, और जिसको भी दे क्या दे, ये सारे ये भी नालायक उनमें शामिल थे जिन्होंने जाके पाबंदियां लगाई थी। देखिए इससे थोड़ा सा आगे की बात, ये ज़ाब्ता अखलाक उस कानून के नीचे एग्जिस्ट करता है, इलेक्शन एक्ट 2017 के नीचे, जो कि अब से सिर्फ 4 साल पहले ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज, खास तौर पे वो उस वक्त हुकूमत में थी, लेकिन PTI ने भी उसके हक में वोट किया था। सब लोगों ने मिल के 2017 में जो कानून पास किया उसके नीचे ज़ाब्ता अखलाक एग्जिस्ट करता है। ये वही कानून है जिसको हबीब अकरम साहब और मैं कागजात नामजदगी के पर्सपेक्टिव में सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए। इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं कि आप हमारे कल्चर में, हमारी सियासत के अंदर अगर किसी हलके में इलेक्शन हो रहा हो तो उस हलके के MNA MPA के ऊपर
اپنے آئندہ کے الیکشن کے لیے مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ کم از کم حلقے میں جا کے شکل دکھائیں. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ کیا وہ شخص جو ایم این اے ایم پی اے ہے یا منسٹر ہے, کیا وہ شخص اس حلقے میں سرکاری خرچے پہ جائے گا؟ یعنی کہ آپ ضابطہ اخلاق بنائیں کہ آپ سرکاری پروٹوکول میں نہیں جا سکتے, آپ سرکاری خرچے پہ وہاں کوئی کام نہیں کر سکتے, آپ سرکاری تنخواہ داران کو ساتھ لے کے نہیں جا سکتے, سرکاری خرچے سے پروجیکٹس نہیں اناؤنس کر سکتے, آپ نیشنل ایکسچیکر کا پیسہ, عوام کا پیسہ نہیں استعمال کر سکتے پولیٹیکل کیمپیننگ کرنے میں یا اپنے ساتھی کو جتانے میں. یہ قانون کی مادہ پروجیکٹ صحیح ہے. اناؤنس نہیں کر سکتے, جب الیکشن اناؤنس ہو جائے تو پھر نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے اپنی پارٹی کے بندے کو جتانے کے لیے 5 ارب روپے کے کام شروع کروا دیے, تو اس وقت کا اس پیریڈ کے لیے پروجیکٹ اناؤنس نہیں کر سکتے, اسے پہلے کر سکتے ہیں, اس کے بعد کر سکتے ہیں, لیکن کسی کو فیور دینے کے لیے, اپنی پارٹی کو فیور دینے کے لیے نیشنل ایکسچیکر کا ٹیکس پیئر کا پیسہ نہیں لگا سکتے. اس ٹیکس پیئر کے پیسے میں آپ سرکاری گاڑی پہ بھی نہیں جا سکتے, نہ جانا چاہیے, سرکاری پیٹرول نہیں خرچ کر سکتے, اپنے ساتھ ایک پنڈال گارڈز کا نہیں لے کے جا سکتے, سرکاری پریشر کو ایکسرسائز نہیں کر سکتے, ایم این اے لوکل اے سی ڈی سی کو فون کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں منسٹر صاحب ہوں تو آپ حاضر ہوں تو یہ فلانے بندے کا کام کریں. یعنی کہ آپ سرکاری وسائل استعمال نہ کریں, ایز اے پرائیویٹ سٹیزن اس حلقے کے ریپرزینٹیو آپ جائیں, کسی کو سپورٹ کریں نہ کریں, لیکن the seat of the minister سپورٹ نہیں کر سکتی, the office seat اس کی سپورٹ نہیں کر سکتی, دیگر چیزیں آپ نیچرلی, ایک ہماری ریالٹی ہے. اس سے جو ضروری بات ہے, اگر قانون سازی کچھ کرنی ہے, اور آج کل ہمارا حبیب صاحب نے یہ فرمایا کہ آمریت الیکشن کمیشن کی قائم کرنے والی بات, اگر ہمارا الیکشن کمیشن واقعی ایکٹیو بننا چاہتا ہے, ہونا چاہتا ہے, تو مہربانی کر کے اس ملک کے اوپر حکومت بھی اور الیکشن کمیشن بھی ایک احسان کرتے ہیں. جی, وہ کون سا؟ 50 چیزیں جو کہ وہ آ رہا ہے فارم 41, وہ جا رہا ہے, اس کو دوربین میں سے دیکھ رہے ہیں, وہ واٹس ایپ میں پھنسا ہوا ہے, وہ آر ٹی ایس میں پھنسا ہوا ہے, وہ انک نہیں پڑی جا رہی. چھوڑیں ان چیزوں کو, ایک چیز کا ملک پہ احسان کریں کہ جو فائنینشیل لمیٹیشنز الیکشن کے قانون میں سٹیپولیٹڈ ہیں, یعنی کہ الیکشن کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایم پی اے کا الیکشن 25 لاکھ روپے میں اور ایم این اے کا الیکشن 50 لاکھ میں یا 30 اور 60 لاکھ روپے کے اندر لڑیں گے, اس کو امپلیمنٹ کروائیں. ہو یہ رہا ہے کہ میں ایک جاگیردار ہوں اور حبیب اکرم صاحب اللہ دیتا ہے لیٹ سے, میں اپنے حلقے کے اندر حبیب اکرم صاحب کے میرے سے بہتر آئیڈیاز ہیں, وہ ڈیزرو کرتے ہیں, وہ پڑھے لکھے ہیں, وہ لوکل سکول کے ماسٹر ہیں, وہ پڑھے لکھے ہیں, وہ ڈیزرو کرتے ہیں نیشنل اسمبلی میں جانا, پروونشل اسمبلی میں جانا. میں جاگیردار ہوں, اب کیا اتنا ہی کہا جا سکتا ہے لیٹ سے, لیکن میں 1 کروڑ روپیہ حلقے کے اندر استعمال کرنا شروع کر دیتا ہوں, جس میں سے میں الیکشن کمیشن کو دکھاتا ہوں کہ میں نے اس اکاؤنٹ سے صرف 30 لاکھ روپے نکالا ہے, باقی میں نے کسی کو موٹر سائیکل کیش میں لے دی, کسی کے اور بندے کے منجانب کے نام سے پوسٹرز چھپ گئے, کسی منجانب نے جلسے کرا دیے, کسی منجانب نے بریانی کی پلیٹیں کھلا دیں. اور حبیب اکرم صاحب جن کے پاس اس طرح کے پیسے نہیں ہیں, وہ انہی چھوٹے چھوٹے 10-10 5-5 کی گیدرنگز کر سکتے ہیں, تو کوئی الیکشن کا مقابلہ نہیں بنتا. الیکشن کی فائنانشیل ریکوائرمنٹس یہ ہیں کہ حبیب اکرم صاحب بھی 30 لاکھ سے زیادہ خرچ نہیں کریں گے, میں بھی 30 لاکھ سے زیادہ خرچ نہیں کروں گا, اور باقی کا ان کی تقریر میری تقریر, ان کا میسج میرا میسج, ان کی قابلیت میری قابلیت کے اوپر الیکشن ہوگا. اگر آپ مہربانی کر کے الیکشن کمیشن فائنانشیل لمٹس کو امپلیمنٹ کر دے تو سارے پاکستان میں یہ جاگیردار صرف ہماری نیشنل اسمبلیز اور پروونشل اسمبلی میں نہیں آئیں گے, اسٹوڈنٹس, ماسٹرز, ہیڈ ماسٹرز, سب کو موقع ملے گا, وہ درست الیکشن ہوگا. اور اس طرح سب کو موقع بھی ملے گا, جو قابل لوگ ہیں وہ آگے بھی آ جائیں گے. آپ کو یاد ہے NA 222 کے اندر جب وہ علیم خان صاحب کا, اور 122 کے اندر جب علیم خان صاحب کا اور ایاز صادق کا الیکشن ہوا تھا, تو ایسٹیمیٹس یہ تھے کہ 2-2.5 ارب روپیہ لگا. اگر ایک شخص 2 ارب روپیہ لگا رہا ہو ایک حلقے کے اندر, تو اس میں دوسری طرف سے کوئی اسٹوڈنٹ کھڑا ہو سکتا ہے, کوئی ہیڈ ماسٹر کھڑا ہو سکتا ہے. 1 لاکھ روپے لگانے کے بھی اگر گنجائش نہ ہو تو وہ کیا کرے گا, قابلیت اس کی ایک طرف رہ جائے گی, پیسے والا آگے چلا جائے گا. یہ چیز الیکشن کمیشن انشور کرے, باقی چیزیں. ساتھ صاحب اور حبیب صاحب, ایک اور آرڈیننس کی بھی حکومت نے منظوری دی ہے, وہ یہ ہے کہ اب شہریوں اور اداروں پر تنقید کرنے والوں کو 5 سال قید کی سزا کی تجویز سامنے آئی ہے. یہ تو پہلے بات چل رہی ہے, ابھی میرا خیال آرڈیننس سامنے تو نہیں ہے, ابھی اس کی منظوری دی گئی ہے, کے حوالے سے بات چل رہی ہے. دیکھیے, یہ حکومت کا کافی پرانا خیال ہے کہ یہ سب حکومتوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم اس کے اوپر پابندی لگا دیں اور یہ کر دیں اور وہ کر دیں. بات یہ ہے کہ اس بات کو ڈٹرمن کون کرے گا کہ حکومت کون ہے, ادارہ کون ہے, کیا کیمپین, اور کرٹیسزم کیا ہے.
میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو اس میں فی الحال تو ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. ذرائع کے حوالے سے یہ جو خبریں چل رہی ہیں آرڈیننس کی، دیکھیے ہمارے ملک کے اندر فیک نیوز نے بھی بڑا نقصان پہنچایا ہے. ہم سب اس کے ہم کل ہی مظہر اقبال صاحب سے اس پہ بات کر رہے تھے، ہمارے نیوز مظہر عباس صاحب سے بات کر رہے تھے. ہمارے ملک کے اندر لوگوں نے ہمارے ملک کے اداروں کو، ان کے لوگوں کو اس طرح بھی تنقید کا نشانہ بنایا جس کی ہماری انٹرنیشنل جگ رسائی ہوئی. ہم اس طرح کی چیزوں کے اوپر ساری دنیا نے قانون سازی کی ہے، ہمیں بھی کرنی چاہیے. وہ قانون سازی کس طرح کی ہوگی، کیا آرڈیننس کے تھرو کرنی چاہیے یا پرماننٹ کرنی چاہیے، اس پہ کچھ بحث ہو سکتی ہے. اور میں صرف ایک جملہ اور کہتا چلوں کہ آپ کو یہ صرف پی ٹی آئی کا خیال نہیں، پیپلز پارٹی نے ایک ایسا قانون بھی پریزنٹ کیا تھا کہ رحمان ملک صاحب کے خلاف اگر کوئی واٹس ایپ غلط بھیجا جائے گا تو اس کو بھی سزا ہوگا. بریک کی جانب بڑھیں، واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.